नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है समाजी रस्में और रवैये, यानी हमारी सोसाइटी में मौजूद जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारी रसूमात, हमारे तौर तरीक़े, हमारे रिवाज, हमारी तहज़ीब, हमारा कल्चर ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग्स हैं। मुख्तलिफ़ मकाम पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर इन अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है। रस्म, रसूमात, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कल्चर, तहज़ीब, मुख्तलिफ़ अंदाज से इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। और पिछले प्रोग्राम में हमने बात की कि रस्म की असल में हैसियत क्या है किसी भी मुआशरे में, उसकी अहमियत क्या है, रसूमात कहते किसको हैं, और दरअसल किसी भी शख्स को जब वो अपने आप को उस जगह पर देखता है और दावादार होता है कि मैं इस्लाम का पैरोकार हूँ, मैं एक अल्लाह वाहदहू ला शरीक पर ईमान रखने वाला हूँ, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने वाला हूँ, तो अब हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी, चाहे उसमें हमारी ट्रेडिशंस हों, हमारे दीगर मामलात हों, हमारी पसंद नापसंद हो, हमारी खुशी और गम के इजहार के तरीक़े हों, हमारे बुज़ुर्गों की वसीयतें हों, हमारी ख़ानदानी कोई विरासत हो, हमारे वालिदैन की तरफ से ट्रांसफ़र होने वाले हमारे इक़दार हों, हमारी सोशल वैल्यूज़ हों, कुछ भी हो, अब हमें हर चीज़ को परखना होगा और जायज़ा लेना होगा। एक कसौटी अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमा दी और अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बड़ी प्यारी हदीस मुबारक है। इसे हदीस मुबारक को अगर हम याद रख लें, ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर दिन, हर पहलू पर हमारी रहनुमाई होती चली जाएगी कि अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि उसकी हर ख्वाहिश उस चीज़ के ताबे ना हो जाए जो मैं लेकर आया हूँ। मफ़हूम हदीस क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया? ख्वाहिश, जो भी तुम चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, जिसे भी तुम अच्छा जानते हो, जो भी तुम्हें मरऊब है, मरगूब है, पसंद है, जो भी तुम चाहते हो, तुम्हारा हर अमल, यानी अलगर्ज़ हर अमल, ये किसी पर्टिकुलर फील्ड से या सिर्फ़ इबादत से या उसके तरीक़ों से वाबस्ता नहीं है, ये सिर्फ़ लेन देन के बारे में नहीं है। पूरी ज़िंदगी में जो काम भी हम करते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी हम कर रहे हैं या करते आए हैं, देखना सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आया वो तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे है। अब ताबे है से मतलब क्या है कि कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन उमूर से, इन कामों से, इन अफ़आल से जो हम कर रहे हैं या जिन्हें हम पसंद कर रहे हैं, मना तो नहीं फ़रमाया। अगर सरीह मुखालिफत नहीं मिलती, अगर सरीह हुक्म नहीं मिलता, अगर इस्लाम की बेसिक रूलिंग्स पर, जो हर प्रोग्राम में कोशिश करूँगी जहाँ मौका आए कि आपके सामने चीज़ वाज़े होती रहे कि बेसिक रूलिंग क्या है, ना आप अपनी जान को और ना किसी और की जान को नुकसान पहुँचाएं, ना आप अपने माल को बर्बाद करें और ना किसी दूसरे के माल का नुकसान करें, ज़िया करें, ना आप अपने अखलाक को तबाह करें और ना किसी दूसरे के अखलाक के ख़राब होने का सबब बने, ना आप अपनी जान को हलाकत में डालें और ना किसी दूसरे की जान लेने की कोशिश करें। जनरल रूल क्या है? जैसे अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख़याल रखना है, अपने जान व माल अखलाक का ख़याल रखना है, अपनी नामूस का ख़याल रखना है, अपनी डिग्निटी का ख़याल रखना है, बिल्कुल ऐसे ही दूसरे लोगों की भी, वो भी हमारे लिए अहम है। और हमें बताया गया कि आपका कोई फ़ेल किसी नाइंसाफ़ी का, किसी जुल्म का सबब ना बने, किसी की जान माल इज़्ज़त आबरू की तलफ़ी का सबब ना बने। ये रूल आप अपनी ज़िंदगी में, चंद उसूल हैं जो याद रखिए। जब हम बात करते हैं ना कि कुरान पाक रहती दुनिया तक के लिए हिदायत है, कुछ नादान लोग सोचते हैं कि फ़लाँ हुक्म तो इसमें है नहीं, जदीद साइंस की और बहुत सी इजादात की तो इसमें कहीं बात ही नहीं की गई। तो
اس وقت انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس میں ہر چیز کی رولنگ ہے، روٹس ہیں، بیسکس ہیں، اور اس سے دنیا آگے نکل ہی نہیں سکتی. یعنی یہ بیسک جان مال اور آبرو والی بات ہی اگر آپ اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے اسی کو پک کر لیں تو کبھی کوئی عمل آپ ایسا نہیں کر سکتے، چاہے آج یا 1000 سال کے بعد یا 10,000 سال کے بعد، قیامت تک کوئی کام آپ ایسا نہیں کریں گے جو خلاف شریعت ہو، کیونکہ آپ نے اس کو اس فارمولے کے اوپر پرکھا ہے، اس رول کے حساب سے آپ کام کرتے چلے آئے ہیں. تو رسم و رواج بھی پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی کہ ہمیشہ برے نہیں ہوتے اور اس پہ تنقید کرنا بھی نہیں چاہیے. اور یہ بھی میں عرض کرتی رہی ہوں کہ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں ان میں سے بہت سے ایسے اچھے کام ہیں، احسن کام ہیں، جنہیں ہم فرض یا واجب سمجھ کے کرتے ہیں، جبکہ وہ صرف ہماری رسومات ہیں. ان کا کہیں اللہ کی طرف سے یا اس کے حبیب کی طرف سے میں حکم نہیں دیا گیا، لیکن الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں عام ہے، رائج ہیں، پریکٹس میں ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، ہونے بھی چاہیے. اقسام کیا ہے رسم و رواج کی؟ اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ مختلف رسومات ہیں، انڈیویجول کے لیے بھی ہیں اور سرکاری سطح پر بھی ہیں، سماجی سطح پر بھی ہیں. دفتری جو معاملات ہیں ان میں بھی کچھ رسومات ہمیں نظر آتی ہیں، پیدائش سے ریلیٹڈ بھی کچھ رسومات نظر آتی ہیں، اموات سے ریلیٹڈ بھی کچھ رسومات ہمارے سامنے موجود ہیں، شادی بیاہ کی رسومات بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، خوشی کا، غم کا، ہر طرح سے جو اظہار ہے اس کے لیے کچھ طریقے، کچھ رسومات، کچھ قاعدے مقرر ہر سوسائٹی میں کر دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ توہمات، سپرسٹیشیس جو ہم لوگ ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہر سوسائٹی میں رائج ہیں. کچھ نعمت کے حصول کے لیے، کسی چیز کو پانے کے لیے جو ہمارے لیے ویلیویبل ہے، مختلف طریقے سوسائٹی میں رائج ہو جاتے ہیں. کبھی کسی چیز کے شر سے بچنے کے لیے، کسی چیز کا زوال نہ ہو جائے، کوئی نعمت ہم سے چھن نہ جائے، اس کے لیے کچھ ٹوٹ کے طریقے کیے جاتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، ہم اسٹون ایج سے نکل گئے اور ہم چاند پر پہنچ گئے اور کیا کیا ہم نے ایکسپلور کر لیا، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف زمین ہی نہیں ہے جہاں انسان بس سکتے ہیں، اور بھی کئی سیارے ہیں، اور بھی کئی ایسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زمین پر اور آسمانوں پر جگہیں ہیں جو اب تک انسان نے ایکسپلور ہی نہیں کی تھی، وہاں پر بھی وہ رہ سکتے ہیں. مختلف اوقات میں آپ یہ باتیں سنتے اور دیکھتے آئے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود بھی آج بھی دیگر رسومات اور رواج کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں کچھ وہم، کچھ توہمات، کچھ خود ساختہ اندیشے اور ان کے سد باب کرنے کے طریقے، وہ بھی رسم و رواج کا حصہ ہیں. اور یہ صرف ایک ترقی پذیر ملک میں نہیں ہے بلکہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہیں. مثلاً نظر سے بچنے کے لیے کالا ٹیکا لگا دینا بچے کو، کوئی کان کے پیچھے لگا دیتا ہے، کوئی ماتھے پر، کوئی گال پر، کوئی چیز ایسی پہنا دیتا ہے کہ اس سے نظر نہ لگے. کوئی گاڑیوں میں دیکھا ہوگا آپ نے کبھی، جوتے بچے کے چھوٹے سے لٹکا دیتا ہے، یا گاڑی کے باہر کوئی اس کے بلیک سا کپڑا باندھ دیتا ہے، وہ کپڑا لٹک رہا ہے کالے رنگ کا. کوئی بچے چھوٹے ہیں، ڈر نہ جائیں، ان کے پلوں کے نیچے کوئی اسٹیل کی چیز رکھ دیتے ہیں کہ جو آسمانی چیزیں بچے کو تنگ کرنے آئیں گی تو یہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا. کوئی گھروں میں اپنے باہر جب کسی نے آنا ہے انٹرنس پہ شیشہ لگا دیتا ہے، اور اس میں بھی اس کے نظریات ہوتے ہیں کہ کوئی بری نظر سے آئے گا تو وہ اسی کے اوپر اس کی نیگیٹیوٹی کا اثر ہو جائے گا. ہر طرح سے مختلف معاملات میں اب پھر کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے تو اب سفر نہیں کرنا، اب فلاں شگن ہو گیا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ علامت ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، تو اب اس کام کو روک دینا بہتر ہے. الغرض کے مختلف ہماری سوسائٹی میں آپ کو رویے نظر آ رہے ہیں، اس میں کچھ حقیقت بھی ہے اور بہت زیادہ پرسنٹیج افسانہ ہے. اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور باطل کو جدا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ہم کہتے ہیں کہ آپ آئے تو دنیا بھر میں اجالا ہو گیا؟ نور کی حیثیت کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی؟ نور کا کام کیا ہے؟ نور کا کام ہے تاریکی کو دور کر دینا،
کچھ نظر نہیں آ رہا، یہاں کیا رکھا ہے، یہاں کیا رکھا ہے، میرے سامنے کیا ہے، کیونکہ اندھیرا ہے۔ ایک روشنی، ایک سوئچ آپ آن کریں گے، ہر چیز کلیئر ہو جائے گی، سب نظر آنے لگے گا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب جب تشریف لائے، نور ہدایت بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلام ہمیں عطا فرما دیا جس نے واضح کر دیا کہ تم اور تمہارے طور طریقے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع ہونے چاہیے، تمہیں اللہ کا فرما بردار بننا ہے۔ اور کچھ معاملات ایسے تھے جن کو لوگوں پر چھوڑ دیا گیا، کچھ رسومات ایسی ہیں جن میں نہ کوئی ثواب ہے اور نہ گناہ ہے۔ تو رول دین کا یہ ہے، اصول یہ ہے کہ اگر کسی کام میں گناہ نہ ہو اور وہ شریعت کے خلاف نہ ہو تو آپ اس کی تدریج تو نہ کریں، آپ اس کو پروموٹ مت کریں، لیکن جو کر رہے ہیں تو ان پر خاموشی اختیار کر لیں۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں ہم انہیں لاجیکلی اچھا نہیں سمجھتے، لیکن چونکہ اس میں کوئی شر نہیں ہے اور اس میں کوئی بدنیتی نہیں ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں قرآن اور حدیث کی نافرمانی نہیں ہے، تو پھر اس پہ آپ خاموشی اختیار کر لیں، بلا وجہ ہر کسی کو کرٹیسائز بھی نہ کرتے جائیں۔ یہی ہم نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بے شمار رسومات وہاں پر جاری تھیں، اور جیسا ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ماننے والے تھے مشرکین بھی، یعنی دعویٰ کرتے تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنی نفس کی خواہشات اس میں ایڈ کر دیں، مینیپولیٹ کر دیا، اس میں بہت ساری چیزوں کی شکل کو بدل دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسومات کی اصلاح فرما دی تاکہ ان کا مکمل نفاذ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار رسومات کو جاری رکھا، مثلا معاہدوں کی ہم نے بات کی تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاہدوں میں حصہ لیتے تھے جو خیر کے کاموں کے لیے کیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک بڑی پیاری مثال ہے جس کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت دفعہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور فخر کرتے ہوئے فرمایا۔ ایک معاہدہ ہوا تھا اعلان نبوت سے پہلے جس کو کہتے ہیں معاہدہ حلف الفضول، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ مظلوموں کی مدد کی جائے گی اور ظالم سے ان کا حق دلوایا جائے گا، اور جتنے بھی با اثر لوگ تھے انہوں نے مل کر ایک گروپ بنا لیا کہ ہم اس بات کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ ہم جو کوئی مظلوم ہے اس کو ظالم سے اس کا حق دلوائیں گے۔ کتنا خوبصورت نظریہ تھا، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس معاہدے میں شرکت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو معاہدے میں شرکت ہوئی اتنا فخر ہے کہ اگر میں اس کی جگہ 100 سرخ اونٹ بھی قربان کر دیتا تو شاید اتنی خوشی حاصل نہ ہوتی۔ یعنی صدقہ اور خیرات کر دینے سے بھی کئی گنا زیادہ اہم۔ تو یہ عرب میں رواج تھا، بہت اچھے رسم و رواج بھی تھے۔ نکاح کے بارے میں بھی ہم نے بات کی کہ نکاح کا بھی جو رواج تھا صرف اس کی اصلاح کی گئی، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی مخصوص تعداد نہیں ہے، ایک شخص چاہے جتنی مرضی خواتین سے وہ نکاح کر لے۔ اللہ کے حبیب نے ہر چیز کی اصلاح فرمائی، اور اصلاح کیوں فرمائی؟ کیونکہ دین کو بہترین طریقوں کو، بہترین اخلاق کو تکمیل تک پہنچانا تھا، اس کی ایک بہترین اگزامپل سیٹ کرنی تھی۔ قیامت تک کے لیے اب کوئی دین، کوئی کتاب ہدایت اور کوئی نبی مبعوث ہونے والے نہیں تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو یہ لازم تھا، یہ ضروری تھا کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کر دی جائے۔ اسی لیے تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمَّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے تو بھیجا ہی اسی لیے گیا کہ عمدہ اخلاق کی تکمیل کر دوں، ہر چیز کا بہترین حصہ بتا دوں۔ اور دین چونکہ دین فطرت ہے اور فطرت میں آسانی ہے، کوئی بھی شخص اپنی برداشت سے زیادہ، اپنی طاقت سے زیادہ وزن کو اور بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی رحمت فرمائی
بڑی آسانیاں فرمائیں، اور ان رسومات یا رسم و رواج میں جہاں ظلم تھا، جہاں زیادتی تھی، جہاں سختی تھی، جہاں پر کسی کی حق تلفی ہو رہی تھی، ان کا خاتمہ ہوتا چلا گیا اور بہترین رسم و رواج کو باقی رکھا گیا، جاری رکھا گیا۔ انشاءاللہ اس پر بھی ہم اگلے پروگرام میں گفتگو کرتے رہیں گے، ہمارے آنے والے پروگرامز میں، اور ہم تجزیہ کرتے رہیں گے کہ سوسائٹی میں رائج جو آج رسم و رواج ہیں ان کی حالت کیا ہے، اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ اتری ہے رب کی رحمت رمضان کے دنوں میں، دیکھو کھلی ہے جنت، دیکھو کھلی ہے جنت رمضان کے دنوں میں، اتری ہے رب کی رحمت رمضان